बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मुहर्रमुल हराम है और मुहर्रम में वाक़या करबला आने वाली नस्लों के लिए, इंसानियत के लिए एक बड़ा पैगाम है, एक बड़ा दर्स है, क़ुरबानी का दर्स है, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा दर्स है कि हक़ और बातिल के दरमियान जब डिवाइड हो तो हक़ के लिए किस तरह खड़े होना है और हक़ के लिए अपनी गर्दन तक कटा देनी है। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि तारीख़ इंसानी में इससे बड़ा वाक़या हो नहीं सकता। आज की नशिस्त में हमारे जो मौजूद पैनलिस्ट हैं उनसे इसी वाक़े के पस मंज़र और 21वीं सदी में इस वाक़े से हमने क्या दर्स लिया उस पर बात होगी। मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। पहला सवाल मेरा जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब से होगा, मारूफ दानिश्वर शायर, आप हमारे साथ नशिस्त में मौजूद हैं। इसके साथ साथ शहर बानो वाला जाही साहिबा, मारूफ मजहबी स्कॉलर, आप भी हमारे साथ इस नशिस्त में मौजूद हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब, तारीख़ वाक़या करबला बहुत बड़ा वाक़या, इस तारीख़ पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि ये एक तारीख़ी वाक़या भी है और ये एक बहुत बड़ा निशान है और अलामत है और एक ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा है। करबला जो है ये 61 हिजरी में एक वाक़या हुआ और 10वीं मुहर्रम को, मगर जो उसके असरात हैं और इस्लामी तारीख़ पर, हमारी तहज़ीब पर, हमारी रवायत पर, मैं समझता हूँ कि एक वाक़े के ऐसे असरात इल्म व अदब पर और हमारी ज़िंदगी पे कम नज़र आते हैं तहज़ीबी एतबार से। और हम जो बद-ए-सग़ीर के मुसलमान हैं ख़ास तौर पर, वो इस वाक़े से बहुत उन्होंने इस्तिफ़ादा किया। देखिए, इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलात व तस्लीम ने वाज़े कर दिया था कि इस वाक़े के अहदाफ़ क्या हैं। उन्होंने जब मदीने से हिजरत फरमाई और मक्के तशरीफ़ लाए, वहाँ भी उन्होंने उसका ऐलान किया और मकसूद ये था कि वो दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए और जो रूह इस्लाम है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी बक़ा के लिए उन्होंने इक़दाम किया और उन्होंने क़याम फरमाया। और वाज़े तौर पर ये बात कह दी थी कि क्योंकि बातिल जो है वो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर सामने आ रहा है और इस्लाम के नाम पर उसने ऐसे रवैये इख्तियार कर रखे हैं जो इस्लाम के मनाफ़ी हैं और हराम मोहम्मद को जो क़यामत तक के लिए हराम करार दिया गया और जो उसकी से सरताबी कर रहा है, रूताबी कर रहा है। इसलिए जो वारिसान इस्लाम हैं, जो अमानतदारान पैगाम नबी अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम थे, उन पर ये लाजिम और वाजिब था कि वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते। और मैं समझता हूँ कि तहज़ीब आलम इस्लाम ही में नहीं, तारीख़ इंसानियत में इस तरह का क़याम और ऐसा उसलूब एहतजाज और उसलूब इनकार देखने में नहीं आता। 61 हिजरी को जो वाक़या हुआ वो आज भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे मालूम होता है कि जैसे ये हमारी ज़िंदगियों में शामिल है, हमारे रवैयों में शामिल है। करबला इसमें अलामत हो गई और निशान हो गया और इस्तिआरा हो गया इनकार का, जुल्म के ख़िलाफ़ और ज़्यादती के ख़िलाफ़ और जबर के ख़िलाफ़। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी मिसाल है कि जिसने हुसैन इब्न अली को और उनके रफ़क़ाए कार को, जो बज़ाहिर एक बहुत बड़े, यानी दुनिया की जो सबसे बड़ी उस वक्त की हुकूमत थी, उसके गोया निज़ाम इस्तिबदाद से टकरा कर 72 आदमियों ने एक ऐसी तारीख़ रकम की जो अबदुल्लाबाद तक बाकी रहने वाली है। उनकी और हमारी करबला की जो ख़वातीन हैं, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जो करबला के नौजवान हैं, जनाब अली अकबर जो उनमें रफ़क़ाए कार हैं, जो आने वाले हैं, हर नस्ल की और हर उम्र की और हर सिन्फ़ की नुमाइंदगी आपको करबला के मैदान में नज़र आती है। मैं समझता हूँ कि इतना मुकम्मल एहतजाज इतने कम अफराद के साथ तारीख़ ने पहले कभी नहीं देखा था। राइट। शहर बानो वाला जाही साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहर बानो साहिबा, बहुत मारूफ शेर है कि करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है।
کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خاک تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے۔ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے شہربانو صاحبہ؟ دیکھیے، ابھی جیسے معروف شخصیت اور آسمان شعر و ادب کے درخشاں ستارے جناب افتخار عارف صاحب نے جس طرح اس گفتگو کا آغاز کیا اور ایک فلسفے کو بیان کرنے کے لیے جو انہوں نے ابتدا کی، میں اسی پر چلتے ہوئے اس گفتگو میں آپ کے ساتھ شریک ہوتی ہوں۔ جی بہتر۔ دیکھیے، پہلے تو یہ بات سمجھنی ہی ہے کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا، اس نے در حقیقت نبوت کی جو تمام تر تعلیمات تھیں جو ملوکیت کے اندر ڈائلیوٹ کی جا رہی تھیں، کربلا نے وقت کی تنابوں کو وہیں پر روک کر نبوت کے انسٹیٹیوشن کو ملوکیت کے انسٹیٹیوشن سے بالکل سیپریٹ کر دیا۔ نبوت کی تعلیم اور شریعت کو دنیاوی جبر اور ظلم کی حکومتوں سے بالکل علیحدہ کر دیا۔ جی۔ لہٰذا اب ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات بالکل واضح اور روشن علیحدہ سے نظر آتی ہیں، اور ان سے کانفلکٹ کرتے ہوئے جتنے بھی تاریخ کے جابر آئے، ظالم آئے، حکومتیں آئیں، سلطنتیں آئیں، یہ آتی رہیں گی، وہ ہمیں بالکل علیحدہ سے نظر آئیں گی۔ تو وی کین آلویز ڈفرینشیٹ کہ پیغمبر کی تعلیمات کیا ہیں اور پیغمبر کے ساتھ جو کانفلکٹ میں لوگ آ رہے ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو کربلا کا سب سے بڑا امتیاز تو یہ ہے کہ اس نے ایک ایسا خط کھینچا، روشنی کی ایسی لکیر بنائی کہ ایک طرف پیغمبر کی شریعت اور آپ کی تعلیمات ہیں اور دوسری طرف دوسرے لوگ جو کہیں پر بھی کانفلکٹ کرتے ہیں پیغمبر کے ساتھ، وہ اس میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک سبق حاصل کرنے کی بات ہے، کربلا تو خود ایک ایسی تاریخ اس نے مسلمانوں اور اسلام میں رقم کی کہ جس میں ہم امام حسین علیہ السلام کے اگر اسٹیٹمنٹس کو ہی اپنے پیش نظر رکھیں اور جو آپ کی تقاریر ہیں اس کو ہی پیش نظر رکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے تو مختصر کر کے، دیکھیے اگر ہم پیغمبر علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے دو حصے ہیں، ایک وہ صورتیں جو مکے میں نازل ہوئیں اور ایک وہ صورتیں جو مدینے میں نازل ہوئیں۔ جو صورتیں مکے میں نازل ہوئیں وہ اسلام کا کانسٹیٹیوشن، کربلا ان ساری صورتوں کا، اب چاہے وہ سورہ علق ہو، سورہ معون ہو، سورہ تکاثر ہو، سورہ فجر ہو، سورہ کوثر ہو، کربلا ان سب کو کنڈینس کر کے ایک ایسے گلدستے میں امام حسین علیہ السلام نے اس کو پرو دیا کہ وہ کانسٹیٹیوشن آف اسلام جو ہے نا، وہ کربلا کی چھوٹی سی چند گھنٹوں کی تاریخ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب 58 ہجری میں امام حسین علیہ السلام حج کرنے جاتے ہیں تو مقام منا اور موقع حج پر آپ ایک تقریر ارشاد فرماتے ہیں، اور اس تقریر میں آپ نے بائی انویٹیشن کم از کم 1000 ایلیٹس کو انوائٹ کیا۔ اچھا، اس تقریر میں جو خطاب آپ نے فرمایا اس کی حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں آپ نے فقط اس انسان کے لفظ کو استعمال کیا، یعنی کربلا کی تحریک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ عالم انسانیت کے لیے ہے، اسی طرح جس طرح پیغمبر علیہ السلام کا پیغام جو ہے تمام عالم انسانیت کے لیے ہے۔ اچھا، اب انسانیت کیا چاہتی ہے؟ انسانیت فلاح چاہتی ہے، انسانیت عدالت چاہتی ہے، انسانیت انصاف چاہتی ہے، انسانیت بھوک سے اور دوری چاہتی ہے، انسانیت اپنے حق کا تحفظ چاہتی ہے، انسانیت ڈگنیٹی چاہتی ہے۔ اس ساری تقریر کے اندر امام حسین علیہ السلام نے ان سارے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا، اور آپ نے ان ایلیٹس کو ہوشیار کیا کہ تم نے حکومت کا حق جو صاحبان تقویٰ کے پاس ہونا چاہیے تھا ان کے ہاتھ سے چھین کر ظالموں کے ہاتھ میں جانا، نہ صرف اسے جانے دیا بلکہ جاتے ہوئے دیکھنا گوارا بھی کیا، کیونکہ تم آسان پسند ہو گئے تھے۔ اب یہاں پر ہمیں کربلا سے سبق ملتا ہے کہ صاحبان حکومت کو صاحبان کردار ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بات کو ہٹ کیا کہ صاحبان حکومت صاحبان کردار ہونے چاہیے، اور جو لوگ قوم کے ایلیٹ ہوتے ہیں انہیں اپنی آسان پسندی کے لیے اقتدار کو نالائق اور جاہل اور مطلب پرست اور عوام کے حقوق کو غصب کرنے والے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار کو سلائیڈ نہیں کرنے دینا چاہیے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ تم اللہ سے جنت کی خواہش رکھتے ہو، اور لیکن تم نے خدا کے لیے نہ کبھی اپنے مال کو خرچ کیا نہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ تو اب آج ہم سب کو اس بات کی خواہش ہے کہ ہم جب ہمارا آخری وقت ہو اور ہم اللہ کی بارگاہ میں ہوں تو ہم
جنت ہمیں مل جائے. ہم ساری زندگی کے تقاضوں میں دن میں 100 دفعہ ہم یہ کہتے ہوں گے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے, اللہ ہمیں جنت عطا کرے. ہم سب بھی اگر اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہم نے اللہ کے لیے اپنی جان کو اور اپنے مال کو کبھی کسی طور پر بھی ایک ایسی پوزیشن پہ ہم لائے کہ جہاں ہمیں اس کے خرچ کرنے میں کوئی اعتراض نہ ہو کہ ہمارا مال خرچہ ہو رہا ہے اللہ کے لیے یا ہماری جان خرچ ہو رہی ہے اللہ کے لیے؟ یعنی ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور ہم جنت کی آرزو کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے ان ایلیٹس کو کہا کہ تم کس بات پر خدا سے جنت کا مطالبہ کرتے. پھر تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو شریر لوگ اقتدار پر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے مال خدا کو کھلونا اور بندگان خدا کو غلام بنا لیا ہے. آج بھی یہی ہے, مال خدا کھلونا ہے اور بندگان خدا غلام ہے. چھوٹے اور کمزور آدمی کی کہیں کوئی سنوائی ہے؟ نہ عدالت اسے انصاف دیتی ہے, نہ حکومت اس کے لیے کوئی اسپیس کریٹ کرتی ہے, نہ معاشرہ اس کو عزت اور آبرو کے ساتھ جینے دیتا ہے. صرف طاقتور کا کھیل ہے ہر طرف. تو ہم کربلا سے یہ تو سیکھیں کم از کم کہ ہم حقدار کو اس کا حق تو دیں, کمزور آدمی کو کوئی اسپیس تو دیں. پھر اس تمام تقریر کے اختتام پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی وائس آف ڈسینٹ ہوتی ہے, یعنی کوئی کھڑا ہو جائے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کو نہیں ہونا چاہیے, تو وہ سر اپنے کندھے پر باقی نہیں رہتا. تو آج بھی یہی کچھ ہے. آپ کسی وائس آف ڈسینٹ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, سارے عالم اسلام میں یا تمام دنیا کے اندر بھی وائس آف ڈسینٹ کو کوئی پسند ہی نہیں کرتا. کیوں کہ اس لیے ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے. پھر اس تقریر میں آپ نے جب خدا کو خطاب کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا, اور بہت ہی طاقتور جملہ امام حسین علیہ السلام کا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار یہ جو کچھ میں نے لوگوں سے خطاب میں کہا اس سے میرا مطلب اپنی خود پسندی یا اپنی ذات کی بڑائی بیان کرنا نہیں ہے, بلکہ میں تو فقط یہ چاہتا ہوں کہ تیرے شہروں کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنا دوں اور تیرے دین کے راہوں سے لوگوں کو آگاہ کر دوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ آج کیا ہمارے شہر انسانوں کے رہنے کے قابل ہیں؟ کیا ہم دین کی راہوں سے آگاہ ہیں؟ دیکھیں دین کی راہ تو ایک ہی راہ ہے, سلامتی کی راہ. ہم ایک دوسرے کے لیے مصیبت بن گئے ہیں. ہم نے کہاں سلامتی کی راہوں کو کھولا, ہم نے تو سلامتی کی راہوں کو بند کیا. اور امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری تحریک کس لیے ہے؟ تاکہ تیرے شہر انسانوں کے رہنے کے قابل بن جائیں. آج ہمارے شہر انسانوں کے رہنے کے قابل ہیں؟ تو ہم کربلا سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم کربلا سے میں نہیں سمجھتی کہ ہم کچھ سیکھ پا رہے ہیں. ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی اس عظیم تحریک سے جو تحریک اسلام ہے, ہم نے اس کا نام تو اتنے زور و شور سے لیتے ہیں. اسی تحریک اسلام کو امام حسین علیہ السلام نے آگے بڑھایا. گفتگو کے اندر سے ایک سوال نکلتا ہے, وہ سوال میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا. پہلے میں افتخار عارف صاحب کیونکہ کافی دیر سے توقف کیے ہوئے ہیں ان کی طرف جاتا ہوں. افتخار عارف صاحب, شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دیں است حسین دیں پناہ است حسین. اب یہ اتنی زبردست اشعار ہیں اور ان اشعار کا مطلب ہم جیسے طفل مکتب کے لیے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ ایک قداور شاعر بھی ہیں, دانشور ہیں. ان اشعار کا مطلب کیونکہ پرشین میں ہے تو ہمارے جنرل پبلک کو سمجھانے کے لیے آپ اس کا ترجمہ کر دیجئے گا اور اس کا فلسفہ سمجھا دیجئے گا. اس کے بعد پھر میں شہر بانو صاحبہ کی طرف جاتا ہوں. دیکھیے ایسے ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم واقعات کربلا کے سلسلے میں جو اشعار وجود میں آئے, اس میں یہ جو ربائی ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دیں پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کی بنا لا الہ است حسین, اس ربائی کا انتساب حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. اچھا, حضرت معین الدین چشتی صوفیہ کے سرخیل ہیں اور آپ یہ سمجھیے کہ جو بر صغیر پاک و ہند میں سب سے بڑا یا سب سے زیادہ جس نے فروغ پایا وہ سلسلہ حضرت معین الدین چشتی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت فرید الدین گنج شکر اور حضرت نظام الدین اولیاء سے لے کر, اور ہمارے یہاں پاکستان میں جیسے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے ہاں بابا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ لوگ سب سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے گویا وہ سمجھیے بانیوں میں تھے, سلسلہ چشتیہ ہند کے بانیوں میں تھے, ان سے یہ ربائی منسوب ہے. اچھا دیکھیے, یہ ہمیشہ سے روایت ہوتی چلی آئی ہے اور اس کا ذکر ہوتا آیا ہے. صوفیہ نے آل محمد کے سلسلے میں ایک بالکل جداگانہ ایک نریٹو بیان کیا ہوا ہے, اور اگر آپ اس کو دیکھیے گا تو حضرت داتا گنج بخش اور ان سے بزرگوں سے اس سے پہلے بھی دیکھیے گا تو ان کے ہاں محمد و آل محمد کے سلسلے میں ایک جداگانہ نریٹو ہے جو سواد اعظم سے ذرا ہٹ کے ہے. وہ اس وقت موضوع بحث نہیں ہے, مگر اس کی جو بنیادی بات ہے یہ ہے, ہمارے زمانے میں اقبال نے ایک مسئلہ لکھا کہ
ذاتش و شولہا اندوختیم رمز قرآن از حسین آموختیم، کہ میں نے قرآن کے رموز کو اور اسرار کو حسین سے سمجھا۔ اب یہ جو مصرع ہے، یا بعد میں کہیں لکھا کہ سرتے اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ماں نوشت، یہ بھی انہوں نے لکھا، اور تا قیامت قطع استبداد کرد، ابھی جو سرکار خانم فرما رہی تھی بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے مکتب آل محمد کو اور پیغام حسینی کو بیان فرمایا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ان کا مقصود کیا تھا، ان کا ہدف کیا تھا، کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ماں نوشت، تو یہ جو نقش اللہ کو اثر نو زندہ کرنا، یہ اصل میں امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ ہے۔ اب یہی انہوں نے اس میں جو دیکھیے، جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کا ایک ٹکڑا لے لیتے ہیں، لیکن اس سے مراد نقش اللہ بر صحرا نوشت کا مطلب کلمہ طیبہ کا فروغ، اس کے پیغام کو عام کرنا۔ دیکھیے، ہزار طرح کے خدا بنا لیے گئے تھے، ملوکیت بھی ایک خدا کی صورت ہمارے ہاں نازل ہوئی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شہادت کے بعد بالکل جو جیسے فرمایا کہ نفاق جو تھا وہ سامنے آ گیا بالکل، اور تمام مسلمان، یعنی میں بلا خوف تردید یہ بات کہہ رہا ہوں، اس بات پر متفق ہیں کہ امیر المومنین اور امام حسن علیہ السلام کے عہد خلافت کے بعد ملوکیت کا دور واضح طور پر گویا شخصی حکومتوں کا دور شروع ہوا، اور ایک خط فاصل کھینچ دی گئی عالم اسلام میں۔ اچھا، اب ایک بہت بڑا سوال اٹھایا گیا، بعض اوقات ہمارے نوجوان بھی اور بعض حلقوں سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی جب اور لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین کو بھی بیعت کر لینی نعوذ باللہ چاہیے تھی، تو اس کا جواب ایک بہت بڑے عالم دین کی طرف سے یہ دیا گیا کہ جب حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تھی مدینے میں، تو پھر دوسرے لوگوں نے بیعت کی کیوں؟ اور دوسری بات یہ کہ جب مدینہ امام نے چھوڑا ہے تو اس وقت انہوں نے ایک بات یہ کہہ دی تھی کہ میرے جیسے لوگ یزید کے جیسے لوگوں کی یعنی میں نہیں کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، میرے جیسے لوگ یزید کے جیسے لوگوں کی بیعت نہیں کرتے۔ تو یہ اولین پر بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ایک نشانی تھی کہ کب ایسا ہوگا۔ میں آج کے زمانے کے حوالے سے جیسے خانم نے بہت ہی دردمندی سے اس بات کا اظہار کیا کہ پورے عالم اسلام میں دیکھ لیجئے جو ایک انتشار اور ایک ابتری کی صورت ہے کہ تمام جگہ میں آپ کی یہی بات افتخار عارف صاحب، آپ کی یہی بات میں خانم صاحبہ کی طرف لے کے چلتا ہوں، ان سے یہی بات اس کے اوپر ان کی رائے بھی جان لیں گے کہ صرف میں نہیں بلکہ میرے جیسے لوگ بھی یزید جیسے لوگوں کی بیعت نہیں کریں گے۔ یہ آنے والے دنوں کے لیے یا آنے والی نسلوں کے لیے ایک حد سیٹ ہو گئی، ایک حدود قائم ہو گئی کہ اس کو کراس نہیں کرنا۔ اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ خانم؟ دیکھیے، جو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا، تو آپ نے مجھ جیسے کا مطلب کیا تھا؟ اس مجھ جیسے کے پیچھے آپ کے پاس امام پیغمبر علیہ السلام کا بہت اسٹرانگ حدیث اور اسٹیٹمنٹ موجود ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو حسین تو تھے ہی پیغمبر کا گوشت اور خون ان سے تھے، لیکن پیغمبر کا حسین سے ہونا یعنی پیغمبر کی نبوت کی تابندگی اور اس کے بقا اور قیام حسین ابن علی کے ذریعے سے ہے۔ تو آپ نے کہا مجھ جیسا، یعنی میں کس جیسا ہوں؟ اب آپ دیکھ لیجئے حسین کس جیسے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ تو کیا آپ اس بات کی توقع کر سکتے تھے یا کوئی بھی شخص تاریخ کا اس بات کی توقع کر سکتا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام ان جیسے لوگوں کی کوئی بیعت کر لیتے یا ان جیسوں کے سامنے جھک جاتے؟ دیکھیے، پیغمبر نے تنہا کیسا ریزسٹنس دیا کفار قریش کو، اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ شیب ابی طالب کی سختیاں بھی پیغمبر نے 3 سال تک درختوں کے پتے کھا کر، پانی کے بغیر، کتنی مصائب اٹھا کر بھی آپ نے اس ریزسٹنس کی راہ کو نہیں چھوڑا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس اسٹیٹمنٹ پر کس طرح
پوری طرح اس پیرامیٹرز پر آپ نے اپنے آپ کو ساری تاریخ کے سامنے پیش کر دیا کہ جب آپ مدینے سے مکے پہنچے تو آپ نے کسی گھر میں کسی محلے میں قیام نہیں کیا بلکہ آپ نے شیب ابی طالب میں قیام کیا. وہ 3-3.5 مہینے جو آپ مکے میں رہے اپنے قافلے کے ساتھ آپ شیب ابی طالب میں رہے. یہ بہت سمبولک کیفیت ہے کہ مجھ جیسا یعنی میں پیغمبر جیسا ہوں. جس طرح پیغمبر نے شیب ابی طالب کی سختیاں جھیل کر بھی اپنی راہ نہیں چھوڑی تھی, میں بھی نبوت کی راہ کے قیام اور اس کی بقا کے لیے اسی طرح شیب ابی طالب میں آ کر بیٹھے امام حسین علیہ السلام, اور وہاں سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا. تو درحقیقت راہ امام حسین علیہ السلام راہ امام پیغمبر علیہ السلام ہے کہ جس پر آپ اس راہ پر چلے. اور یہ پیغمبر کی احادیث ہیں. پیغمبر نے اس واقعے سے بہت پہلے جب امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے سے تھے, بہت کم سن تھے, اس وقت سے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تھا کہ ان احادیث کے ذریعے سے, ان فرشتوں کے آنے کے ذریعے سے, ان پیغامات کے ذریعے سے جو آپ کو وحی الہی کے ذریعے سے موصول ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام اس راہ میں قتل کیے جائیں گے جو راہ پیغمبر, راہ نبوت, راہ شریعت اور راہ اسلام ہے. تو ہم اگر یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت کیوں نہیں کی, تو اگر آپ یہ تصور کریں کہ انبیاء اس کی بیعت کرتے تو امام حسین علیہ السلام بھی بیعت کر لیتے. اگر انبیاء اس کی بیعت نہیں کر سکتے تھے یعنی وہ قابل بیعت ہی نہیں تھا. اور ہم نبی, دیکھیے نبی کی بیعت کی جاتی ہے یا نبی سے بیعت لی جاتی ہے؟ بے شک بہت امپورٹنٹ سوال ہے بہت یہ. امپورٹنٹ. اور امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے بہت بڑا یہ سٹیٹمنٹ کہا ہے کہ حسین منی و نام الحسین. تو اس تاریخ کے اس دور میں لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنی چاہیے تھی یا جبر اور ظلم سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگنی چاہیے تھی؟ جب تاریخ کے دھارے پلٹ جائیں تو کربلا اس لکیر کا نام ہے, کربلا اس بند کا نام ہے جو تاریخ کے اس پلٹتے ہوئے دھاروں کو وہیں پر روک دے اور سچ کے علم کو وہاں پر گاڑ دے. تو امام حسین علیہ السلام نے جب کہا اس نے کہ آپ بیعت کریں یزید کی, ولید نے گورنر نے بلا کر, تو آپ نے کہا کہ میں نحنو اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی, کس سے بیعت مانگ رہے ہو؟ میں اہل بیت نبوت ہوں, ملائکہ کے آنے اور جانے کا مقام ہوں, وہی میرے گھر میں اترتی ہے, کتاب میرے گھر میں آئی, اور خدا نے ہم سے کائنات کا آغاز کیا اور ہم پر کائنات کا اختتام کرے گا. تو ایک ایسی شخصیت کے لیے اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی, کچھ لوگوں نے نہیں بھی کی. مثال کے طور پر عبداللہ ابن زبیر نے نہیں کی, عبد الرحمن ابن ابو بکر قتل کر دیے گئے اسی راستے کے اندر بیعت نہ کرتے ہوئے. تو لیکن یہ سارے تاریخ کے بڑے لوگ ہیں, لیکن اپنے اپنے دور میں انہوں نے سختیاں اٹھائیں اور یہ ان جابروں کے ہاتھوں قتل بھی کیے گئے. عبداللہ ابن عمر بھی بنی امیہ کے حجاج بن یوسف جیسے تاریخ کے بدترین ظالم کے ہاتھوں قتل کیے گئے. تو قتل تو وہ بھی ہوئے اور قتل امام حسین علیہ السلام بھی ہوئے, لیکن شخصیت کا جو معیار ہے وہ اتنا بلند ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت کوئی کام انجام دیتی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے پیچھے پیغمبر کا وہ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے, حسین منی و نام الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک فرد کی شہادت نہیں ہے. اس شہادت کا مطلب کیا ہے؟ گواہی. آپ نے اپنی گردن کٹا کر خون بہا کر گواہی دی. کس بات کی گواہی دی؟ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی نہیں. یہ گواہی امام حسین علیہ السلام بے شک. اور یہ گواہی امام حسین علیہ السلام کی صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہے بلکہ گواہی ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. آخر کس چیز کا نام ہے مجھے بتائیں؟ یہ در حقیقت قسط اور عدل کا نام ہے. جس معاشرے میں قسط اور عدل نہ ہو وہاں آپ 100 مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہیں تو وہ زبانی جمع خرچ سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جس معاشرے کے اندر قسط ہو, عدل ہو, حقوق بشر ہو, انسان کی ڈگنیٹی کا تحفظ کیا جائے, وقار انسانی کا احترام کیا جائے, جہاں پر اس معاشرے کے اندر اللہ انسان کی پہچان خدا کا بندہ ہونے کے حوالے سے کافی ہو. آج ہمارے معاشرے میں خدا انسان کی کیا پہچان ہے؟ تم کس کے سفارشی ہو, تم کس کے سفارشی ہو. خانم میں آپ کو یہاں پر روکوں گا, افتخار بھی موجود ہیں, آپ بھی موجود ہیں. خواتین حضرات جہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دور حاضر اور دور حاضر میں ہونے والے واقعات اور حکمرانوں کا اس طرح سے باکردار نہ ہونا جس کے اوپر ابھی گفتگو ہو رہی تھی, کیا معاملات ہیں کہ آج امت مزید متحد ہونے کی بجائے انتشار کا شکار ہے, فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. اس کے بعد بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا ہمارے.
شاہ است حسین بادشاہ است حسین. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ شہر بانو والا جاہی صاحبہ اور جناب افتخار عارف صاحب دونوں موجود تھے. بریک سے پہلے ہماری ڈسکشن جو ہو رہی تھی اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ نکلی, وہ یہ کہ حکمرانوں کا باکردار ہونا کتنا اہم ہے, کتنا ضروری ہے. اور واقعہ کربلا سے حق اور اتحاد کا درس لینے کی بجائے ہماری جو امت ہے یا اقوام عالم کی اگر بات کی جائے تو وہ مزید منتشر ہو رہی ہیں, انتشار کا شکار ہو رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلا جواب ہم افتخار عارف صاحب سے لیتے ہیں. افتخار عارف صاحب, اب ایک تو حکمران باکردار نہیں رہے, اور یہ ہمیشہ سے المیہ رہا ہے تاریخ انسانی میں, اور شاید اب ہمیں زیادہ فیل ہوتا ہے. کیوں اس کردار کو بہتر نہیں کیا جاتا یا سبق نہیں لیا جاتا اپنے اسلاف سے جس طرح رہنا چاہیے, اور انتشار کا شکار کیوں ہیں ہم؟ دونوں باتیں آپ کو دونوں طرف سے دیکھنا ہوگا. جی اس وقت عالم اسلام میں 57 ملک ہیں. جی. ان 57 ملکوں میں کہیں ملوکیت ہے, کہیں آمریت ہے, کہیں جمہوریت ہے برائے نام, مگر کوئی ایک نظام ہے. مگر جو معاشرے ہیں ان کو آپ وہ سب کلمہ گو معاشرے ہیں. مجھے اور آپ کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ, لیکن وہ جس طرح کے مسلمان ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اب من حیث القوم جو ان کا کردار ہے وہ بہت ہی محل نظر ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ پچھلے چند برسوں میں دو واقعات ایسے ہیں کہ جو آپ کے بالکل سامنے کے ہیں. ایک تو اسرائیل کا رویہ ہے فلسطینیوں کے سلسلے میں, اور ہندوستان کا رویہ ہے کشمیر کے سلسلے میں. جی ہاں. دونوں میں ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. ایک برس سے زیادہ کشمیریوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور ہندوتو کے نام پر دنیا کی نام نہاد جب بڑی جمہوریت ہندوستانی حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ آج کے دور میں پوشیدہ نہیں ہے, اس لیے کہ اطلاعات کا دور ہے. سب چیزیں ساری دنیا کو معلوم ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, اور کتنی بڑی فوج ہے جو نہتے کشمیریوں کو دبانے کے لیے رکھی جا رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے جو ریشہ دوانیاں ہیں کہ بعض مملکتیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. عالم اسلام میں اسرائیل کے لیے خوشگوار فضا لانے کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے. انتخابات جیتنے کے لیے اس کو حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اور عالم اسلام میں جو سمجھیے بڑی طاقتیں عالم اسلام کی ہیں وہ کھل کر اس کی مذمت تک کرنے کی جرات نہیں کرتی ہیں. اور OIC جیسا ادارہ جو ایک بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے, اور کوئی کام یہ قرارداد مذمت کے علاوہ کبھی کوئی ایسا کام جس سے اس کے وجود کو ثابت کیا جا سکے نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے, میں کیا عرض کروں, یعنی کون سے زمانے میں یعنی پوری امت جو تھی وہ اسلام کے اصولوں پر کاربند تھی. یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے. اکثریت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کلی طور پر پابندی کر رہے ہوتے ہیں, مگر ظاہر ہے کہ تمام ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. جو کلمہ گو ہیں اس کا احترام ہے, اور جہاں اسلام ہے چاہے وہ کمزور یعنی ہمارے نقطہ نظر سے کہ بھئی وہ متدین اس طرح کے نہ ہوں, متقی اس طرح کے نہ ہوں, مگر کوئی اس کے یعنی کلمہ طیبہ کا انکار تو نہیں کر رہے. چنانچہ اس کا احترام ہم پر واجب ہے اور اس کا لحاظ کیا جانا چاہیے. لیکن زبانی جس کو کہتے ہیں زبانی جمع خرچ اسلام کے معنی ہیں. شرطہا و شروطہا, یہ مشروط ہے, اپنے عمل سے مشروط ہے. ظلم کو برداشت کرنا, زیادتی کو برداشت کرنا, عدل کا انکار کرنا, جیسے توحید کا انکار کرنا, نبوت کا انکار کرنا آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے. بالکل اسی طریقے سے عدل انسانی, عدل اجتماعی کا قیام نہ کرنا وہ بھی محل نظر ہے, اور اس پہ بھی گرفت کی جانی چاہیے. اور جو یہ نابرابری اور جو جبر و استبداد کی صورتیں ہیں
ظلم کی صورتیں ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ کیسے ختم ہوگا؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ پورے یعنی سب کو اس بات کی اجازت ہے. ابھی میں دیکھتا ہوں میں کوئی کسی مملکت کے حق اور کے خلاف اس طرح کے سیاسی بیان بازی نہیں کر رہا، مگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل کے سلسلے میں تمام آزادیاں امریکہ کو بھی قبول ہیں اور نام نہاد ترقی یافتہ آزاد فکر رکھنے والے روشن خیال مغرب کو بھی قبول ہیں، مگر وہی آزادیاں دوسرے ملکوں کو حاصل نہیں ہیں. اور ساری ریشہ دوانیاں اب آپ دیکھتے ہیں آج کل. آپ دوسرے ملکوں کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ملک کی بات کیجئے. سوشل میڈیا پر میں دیکھتا ہوں کہ جتنے مسلکی اختلاف گزشتہ 50 60 70 برس میں کبھی بھی نہیں ہوئے تھے، اب وہ سارے اختلافات جو ہیں کھل کر سامنے آ گئے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ہماری طاقتیں، ہمارے ہاں لوگ ایسے موجود ہیں جو اعلی کار بننے کے لیے آمادہ ہیں، جو دوسرے ملکوں کے بھی اعلی کار ہیں، دوسرے مسلکوں کے بھی اعلی کار ہیں، اور وہ منافرت کی اور افتراق کی ایک ایسی فضا پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمارا سواد اعظم ہے، جو ہماری اجتماعی صورتحال ہے، اس میں اس بات کا ادراک ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے جو عمومی اور مجموعی عقیدتوں کے رشتے ہیں ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. وہ اس میں کامیاب پہلے بھی نہیں ہوئے تھے اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوں گے، مگر ان کی ریشہ دوانیاں جو ہیں وہ کبھی اس ملک کے نام پر، کبھی اس ملک کے نام پر، کبھی اس واقعے کے نام پر، کبھی اس واقعے کے نام پر مسلسل آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، میں ذرا شہر بانو صاحبہ کو شامل کرتا ہوں. افتخار صاحب، قطع کلامی کی معذرت. شہر بانو صاحبہ، آپ نے شروع میں بڑی زبردست بات کی تھی کہ حکمرانوں کا باکردار ہونا یہ بڑا ضروری امر ہے، اور ہمارے ہاں تو ہم کم از کم میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم تو یہی دیکھتے آ رہے ہیں کسی نہ کسی پر کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی الزام لگتا رہتا ہے. تو واقعہ کربلا سے تو ہمیں حق اور اتحاد کا درس لینا چاہیے تھا. ایک تو ہم باعمل نہیں ہیں، باکردار نہیں ہیں، اوپر سے ہم منتشر ہوئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ہم اس وقت جیسے ابھی محترم افتخار عارف صاحب نے کہا کہ اعلی کار ہیں ہمارے ہاں، اعلی کاروں کے جتھے ہیں جو اب اس سرٹن کوارٹرز کے ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کرتے ہیں. دیکھیے، جیسے ابھی اجتماعی عدل کی بات کی افتخار عارف صاحب نے، اسلام جو ہے نا وہ سوشل و اکنامک جسٹس کا پیغام جب اس پیغمبر نے دیا تو اس کو اس بنیاد پر جو کمزور ترین طبقے تھے سب سے پہلے انہوں نے لبیک کہا. کس بات پر؟ اکنامک اور سوشل جسٹس پہ. آج ہمارے ملکوں میں، ہمارے اپنے ملک میں جو حکمران طبقہ ہے وہ 70 سال سے گھوم پھر کے وہی حکمران طبقہ ہے. اچھا، اب حکمران طبقے کی کمپلیکشنز جو ہیں وہ اس کو ہم کیا ڈسکس کریں، سارے وہ آلموسٹ ایک جیسے لوگ ہیں. اب اس میں کہیں پر بھی کسی دور میں بھی ہمیں سوشل و اکنامک جسٹس نظر نہیں آتا. جب تک سوشل و اکنامک جسٹس نہیں ہوگا آپ کس طرح لوگوں کو کنورٹ کر سکتے ہیں؟ بھئی ایک آدمی کو بھوک میں روٹی نہیں ملتی، ایک بیمار کو دوا نہیں ملتی، ایک بچے کو تعلیم نہیں ملتی، ایک عورت کی عزت کی محافظت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے مطلب باقی سارے جو دینی معاملات ہیں ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ جو بیسک انسانی معاملات جب اس کے ایڈریس نہیں ہوں گے تو یہ خود سوچنے والی بات ہے نا. اب کربلا کے معاملے کو دیکھیے، کربلا ابھی جیسے آپ نے جوش ملیح آبادی کے جو اشعار پڑھے تھے، مجھے عام طور پر شعر وغیرہ یاد نہیں رہتے، بٹ آئی ایم اے گریٹ ایڈمائرر آف پوئٹری. تو اس میں کربلا کچل سکتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے. جوش ملیح آبادی. جی ہاں، دیکھیے نا، اب وہاں کربلا نے کیا سکھایا کہ اگر تھوڑے سی بھی لوگ ہوں نا، لیکن اگر ان کی جو ول پاور ہے اور ان کا جو ریزالو ہے وہ اسٹرانگ ہے اور ان کے سامنے جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ واضح اور روشن ہے، تو پھر انہیں وہ پھر جان کی پرواہ نہیں کرتے. تو اب ہمارے ہاں جو معاملات چل رہے ہیں اس میں لوگ نہیں چاہتے کہ کربلا کا وہ میسج جو ہے وہ
کامن ہو جائے، وہ عام ہو جائے کہ امام حسین جیسے کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کے شہر انسانوں کے رہنے کے قابل بن جائیں، بستیاں انسانوں کے رہنے کے قابل بن جائیں. ہمارے ہاں پورے 57 مسلم ملکوں میں کس ملک کی بستیاں ہیں جو انسانوں کے رہنے کے قابل ہیں؟ تو ہم کربلا سے ہم اس لیے نہیں سبق سیکھ پا رہے کہ ہمارے دائیں بائیں اتنے اعلی کار جتھے ہیں جو اس بات پر ہی اڑے ہوئے ہیں کہ آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. وہ اس بات پر کنورٹ نہیں ہو رہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اس بات پر کنورٹ نہیں ہو رہے کہ آپ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. بس وہ اس بات پر تفرقہ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ سینٹریفیوگل فورسز کو ہوا دیتے ہیں جو چاروں طرف سے اور آگ بھڑکے کہ وہ ہاتھ باندھ رہا ہے، وہ ہاتھ کھول رہا ہے. لکھا ہوا ہے کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا. اللہ. حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا. تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. اللہ اللہ. حالانکہ دین اسلام تو سینٹریپٹل فورس کی بات کرتا ہے، سینٹریفیوگل فورس کی بات نہیں کرتا. دین اسلام تو ہے ہی سینٹریپٹل فورس، آپ کو یکجا کرنے کی بات کرتا ہے، آپ کو منتشر ہونے کی بات نہیں کرتا. دیکھیے پیغمبر اسلام کی تمام زندگی سینٹریپیٹل فورسز پر رہی. جی. اب ہمارے ہاں یہ تاریخ جو ہے مسلمانوں کی، دیکھیے اسلام اور ہے مسلمان اور ہیں، اسلام کی تاریخ اور ہے مسلمانوں کی تاریخ اور ہے، اور کربلا جو ہے وہ دونوں کی تاریخ کے جنکچر پہ کھڑی ہے. ایک طرف اس کے ہاتھ میں اسلام کی تاریخ ہے اور دوسری طرف اس کے ہاتھ میں مسلمانوں کی تاریخ ہے. کربلا نے اسلام کی تاریخ کو محفوظ کیا اور مسلمانوں کی تاریخ کو اسلام کی تاریخ کے حوالے سے چلانے کی ایک ایسی شاہراہ کھولی کہ جس شاہراہ پر آج بھی چلنا ہمارے لیے ممکن ہے. ایسی روشنی دکھائی جس کے اندر جو کبھی ماند نہیں پڑے گی. اس لیے آج کے حکمران، آج کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جن کے ہاتھ میں دولت ہے، اقتدار ہے، ریشہ دمانیاں ہیں، وہ کربلا سے خوفزدہ ہیں. تو وہ ایک عام آدمی کو جو بھوک کا شکار ہے یا کسی بھی مصلحت کا شکار ہے اسے آرام سے اعلی کار بناتے ہیں اور اس کے بعد ان باتوں پر کی ہوا دیتے ہیں جن کی حقیقت کوئی نہیں ہے. دیکھیے اگر اسی بات پر لڑنا ہوتا تو 70 سال سے تو اس ملک میں ہر آدمی دوسرے کو قتل کر چکا ہوتا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیے کوئی سال ایسا ہے جو ہم ریشہ دوانیوں سے بچ گئے ہوں. یہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا طبقہ یا ایک روشن خیال طبقہ یا ایک حقیقت کو جاننے والے طبقہ ہمارے ملک میں موجود ہے، یا عوام الناس جو ہیں وہ فساد کی طرف مائل نہیں ہیں. ورنہ اگر عوام فساد کی طرف مائل ہو جائے تو کتنی دیر لگتی ہے سارے ملک میں آگ لگنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر کی تعلیمات سے کیا سیکھا؟ تو کربلا تو ریوائیول ہے نا تعلیمات پیغمبر کا. بے شک کربلا تو ریوائیول ہے. وہ جو کالک سے اور پوت پوت کے ملوکیت میں چھپا دیا تھا اس روشنی کو جسے اسلام کی روشنی کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے اس کو ایسی قلیل کی اور ایسا چمکایا کہ اسلام مختلف ہے، ملوکیت مختلف ہے، عدل مختلف ہے، جبر مختلف ہے، سچ مختلف ہے، جھوٹ مختلف ہے، نبی کا خانوادہ مختلف ہے اور اس کے سامنے آنے والے سارے جابر و ظالم مختلف ہیں. تو بالکل سیپریٹ کر کے رکھ دیا نا. اب اس طرف آنا ڈیوائیڈ مطلب اس روشنی کے راستے پر چلنا. اچھا ایک بہت حوصلہ دیا کربلا نے. جی جی دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے. حر نے جب امام حسین علیہ السلام کی تقریر سنی تھی نا منزل بیضا پہ، جس میں آپ نے کہا من رأی سلطانا جائرا ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ ویعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، کہ جب ایسے حاکم کو دیکھو جو خدا کے عہد کو توڑتا ہو، سنت رسول کی مخالفت کرتا ہو اور بندگان خدا میں ظلم اور عدوان سے حکومت کرتا ہو، تو آپ نے ذوالفقار نکالی اور زمین میں گاڑ دی اور کہا اس کا علاج اس ذوالفقار کے اندر ہے، اس تلوار کے اندر ہے. تو حر نے پھر امام حسین علیہ السلام کی تقریر سر جھکائے وہ سنتا رہا. جب پوری تقریر ختم ہو گئی تو کہا کہ فرزند رسول، اے نبی کے بیٹے، جو کچھ آپ نے کہا یہی آپ کا مطلب ہے، یعنی کہ آپ لڑنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا بے شک. پھر حر نے کہا کہ میں آپ کو آپ کی موت سے ڈراتا ہوں.
یعنی آپ قتل کر دیے جائیں گے. تو امام حسین علیہ السلام نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا, میں اگر زندہ رہوں تو میری زندگی بھی باعث سعادت ہے, اور اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو یہ بھی انسانیت کے لیے باعث سعادت ہوگا. میری موت سے لوگوں کو اتنا, قتل سے مجھے اتنی انسپریشن ہوگی جتنی میری زندگی سے, بلکہ قتل امام حسین علیہ السلام سے قیامت تک کے لیے انسپریشن ہے. اور پھر آپ نے حر کو کہا کہ ہاں لیکن تمہارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ذرا سی زندگی کے لیے تمہاری ناک رگڑ دی جائے. اب یہ اتنا طاقتور اسٹیٹمنٹ ہے کہ جبر کو دیکھو, ظلم کو دیکھو اور اپنی جان بچائے چلے جاؤ, تو شرمندگی کی زندگی کیا جینا. آپ کا کہنا کہ ذرا سی زندگی کے لیے تمہاری ناک رگڑ دی جائے, اتنا حقیر کر دیا زندگی کی حیثیت کو. کس کے مقابلے میں؟ عدالت اور انصاف کے نظام کے مقابلے. تو عدالت ہے, انصاف ہے, پیغمبر کی شریعت. دیکھیے ایک سوشل اور اکنامک جسٹس پر ہے, خدا کا بندہ ہونے کا حوالہ یہ لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ ہے کیا کہ بندے کی شناخت خدا کا بندہ ہونے کے حوالے سے ہونی چاہیے. اس لیے نہیں کہ میرا رشتہ دار ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے, یا وہ صاحب حکومت کا رشتہ دار ہے یا کسی وہ صاحب طاقت کا رشتہ دار ہے. ہمیں اس کے صرف اس فیس ویلیو پر بندے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ وہ خدا کا بندہ ہے. اس نظام کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے خاندان کی قیمتی جانوں کو قربان کیا. اس لیے نہیں قربان کیا جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یزید شراب پیتا تھا اور بندروں سے کھیلتا تھا. ارے آج بھی لاکھوں لوگ شراب کروڑوں پیتے ہیں اور بندروں سے کھیلتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کی قیمتی زندگی ایک ایسے فضول آدمی پر تو نہیں خرچ کی جا سکتی تھی نا کہ وہ شراب پیتا ہے اور بندروں سے کھیلتا ہے. ارے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے سامنے ٹارگٹ بہت بڑا ہے, اور ٹارگٹ یہ ہے اکنامک اینڈ سوشل جسٹس, ایک ایسا نظام عدل جہاں بندے کی شناخت اس کا خدا ہو. ہم اس بات پر اس کو ایکسیپٹ کریں بندے کو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. ہمیں اس بات میں احترام ہونا چاہیے انسان کا کہ وہ خدا کا بندہ ہے, اور ہم بھی خدا کے بندے ہیں. ہم بھی خدا کو اسی طرح جواب دیں جس طرح وہ خدا کو جواب دے. اور ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ نے اپنی طرف سے کچھ نعمتیں دی ہیں تو وہ ہمارے اپنے ہاتھ پیر کی وجہ سے نہیں ہمیں ملی, خدا کا ہم پر فضل اور احسان ہے. اور جس کو نہیں ملی خدا نے اس کے ذریعے سے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا. سوچنے والی باتیں یہ ہیں. یہ ہے کربلا کا پیغام. بے شک امام حسین علیہ السلام نے جب وصیت لکھی اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام پہ, تو جب مدینے سے نکلتے ہوئے تو آپ نے کہا کہ انی لم اخرج شرا و بطرا و ظالما و مفسدا. میں اس لیے نہیں نکل رہا کہ میرا مقصد کوئی شر پھیلانا ہے یا میرا مقصد بطر ہے. بطر کا مطلب ہے زیادتی نعمت سے آپے سے باہر ہو جانا. اب امام حسین علیہ السلام کے پاس دیکھیے لشکر نہیں, خزانہ نہیں, کوئی حکومت نہیں, تو کس بات کو آپ نعمت کہہ رہے تھے؟ آپ کے پاس دین کی نعمت تھی, کتاب الہی تھی, شریعت آپ کے گھر کی تھی, ملائکہ آپ کے گھر میں آتے تھے, شجاعت آپ کے گھر کی تھی, عصمت اور طہارت آپ کے گھر کی تھی, اور قیامت تک کے لیے انسانوں کی قیادت آپ کے گھر میں ہے, اور سورہ کوثر کے مصداق آپ ہیں. تو اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے نہیں نکل رہا کہ میں آپ سے باہر ہو رہا ہوں کہ مجھ پر اتنی نعمتیں ہیں. بلا ظالمن بلا مفسدن, نہ میرا مقصد ظلم کرنا ہے, نہ میرا مقصد فساد برپا کرنا ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں تو اس لیے نکل رہا ہوں کہ امت جد کی, اپنے نانا کی امت کے معاملات کی اصلاح کروں. تو وہ اصلاح کیسے ہوگی؟ شہربانو صاحب آپ ماشاءاللہ اتنی زبردست بات کر رہی ہیں اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں سنتا ہی جاؤں اس کو. مطلب پوری تاریخ اور گفتگو کا انداز کیا زبردست طریقے سے آپ بیان کر رہی ہیں. افتخار عارف صاحب کو میں شامل کرتا ہوں. افتخار صاحب ماشاءاللہ آپ بڑے پائے کے شاعر ہیں, اور اشعار تو جان ہوتے ہیں کسی بھی تاریخی واقعے کو بیان کرنے کے حوالے سے. اگر ہم دیکھیں ماضی میں بڑے بڑے شعراء نے لکھا, تو کچھ اشعار ہو جائیں تاریخ واقعہ کربلا کے حوالے سے, اگر آپ نظر کر سکیں ہمارے ناظرین کے. دیکھیے مجھے تو بہت یاد ہے, مگر میں بھی آپ کی طرح بہت ہی فیضیاب ہو رہا ہوں. فتح خانم بہت ہی عمدہ انہوں نے نکات بیان فرمائے. میں دو شعر آپ کو سناؤں. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نعرہ بہت لیا جاتا ہے, لبیک یا حسین, اور اب لبیک یا حسین کے مفہوم سے اگر آدمی اور امتیں اور ہم واقف ہو جائیں تو ہماری زندگیاں سنور جائیں. یعنی مقصد حسین پیش نظر ہو اور اس کے تحت زندگی گزاری جائے, تب لبیک یا حسین کہتے ہوئے آدمی اچھا لگتا ہے اور ملت اچھی لگتی ہے. میں نے کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ حسین تم نہیں رہے, تمہارا گھر نہیں رہا. اللہ. حسین تم نہیں رہے, تمہارا گھر نہیں رہا. تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. اللہ اللہ. حسین تم نہیں رہے, تمہارا گھر نہیں رہا,
مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا۔ کوئی بھی ہو، کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، کوئی بھی ہو، کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا۔ کوئی بھی ہو، کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا۔ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ فرات وقت رواں دیکھ، سوئے مقتل دیکھ، فرات وقت رواں دیکھ، سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ فرات وقت رواں دیکھ، سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے۔ فرات وقت رواں دیکھ، سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ بے شک جناب افتخار عارف صاحب، معروف دانشور شاعر، آپ اس نشست میں ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ محترمہ شہربانو والا جاہی صاحبہ، معروف مذہبی اسکالر، آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی اور تمام تاریخی پس منظر اور آج کے حالات واقعات کو بہترین طریقے سے ایک خاص پیرائے میں سمویا۔ آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، اس میں ہم نے شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے کی کوشش کی۔ تاریخ واقعہ کربلا سے آج یعنی 21ویں صدی میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اس پر بات کی۔ ہماری طرف سے یہی کچھ۔ جمیل فاروقی کو آج کی اس نشست سے اجازت دیجیے گا۔